नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रमज़ान करीम के आते ही शैतान को जकड़ लिया जाता है और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। और आज मेरे को होस्ट जो हैं वो ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की जानी पहचानी शख्सियत जिन्होंने कव्वाली के ज़रिए अपनी पहचान बनाई, मुल्क पाकिस्तान की पहचान बनाई, जनाब मोहतरम अबू मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे रहो साहब? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? करम मालिक का बड़ा एहसान। माशाल्लाह, बड़ा आपका नाम है, बड़ा अपने कव्वाली के ज़रिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बनाया। नाम अल्लाह का है, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है। अल्लाह ने अपने करम से अपने हबीब के सदक़े में यहाँ तक पहुँचा दिया है। बेशक हम बेशक उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने हमसे ये काम लिया। बेशक बेशक। नाज़रीन, जैसा कि सीज़न 1 बज़्म सनागर में आपने देखा कि हमने मुल्क के मशहूर व मारूफ बल्कि बैनुल अक़वामी नातख़्वानों की हालात ज़िंदगी, उनकी पसंद व नापसंद और मुल्क के जय्यद उलमाए कराम की हालात ज़िंदगी को डिस्कस किया। इसी तरह बज़्म सनागर सीज़न 2 का हमारा जो मकसद है, जो हमने डिज़ाइन किया गया है, इसमें हम औलिया कराम और सूफिया कराम के हालात ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। और इनके हालात ज़िंदगी पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे पहले मेहमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? करम वालिद का। आपको हमारे प्रोग्राम बज़्म सनागर में बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हज़रात ने इस काबिल समझा कि इस रूहानी महफिल का मैं हिस्सा बना। मोहब्बत है आपकी। क्या बात। आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हमारे प्रोग्राम बज़्म सनागर में बहुत बहुत खुश बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसके ज़रिए से अपनी इस्लाह का कुछ सामान करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल बेशक। और आज जो हमारे साथ आज के जो सनाखान मौजूद हैं, नात खानी के हवाले से हमने अलहाज इमरान मेमन सोरवर्दी साहब को बुला रखा है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद से तशरीफ़ लाए तो मेरी ख्वाहिश है कि अगर शुरू इनसे ही कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। हमद बारी ताला सुनते हैं, उसके बाद फिर अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बेशक। जी इमरान भाई। जज़ाकल्लाह। चश्मे नम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलबे फरमा मुझको हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल तलबे फरमा
हाजिर है तेरे दरबार में हम अल्लाह करम अल्लाह करम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। अच्छा अबू मोहम्मद साहब, जैसा कि मैंने बताया कि सूफ़ी अज़म और औलिया कराम के हालात ज़िंदगी पर डिस्कस करने के लिए इस प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन किया गया है। तो आज की जो शख्सियत जिनको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, मौलाए कायनात, शेर खुदा, हैदर करार, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हालत ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की जानिब आता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सीरत पे कुछ रोशनी डालें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी, आमीन। बाद हम तो सलात के काबिल मुबारकबाद हैं वो इदारे इंक्लूडिंग मेट्रो न्यूज़ कि जहाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है, जहाँ ज़िक्र अली होता है, जहाँ ज़िक्र फ़ातिमा, हसनैन करीमैन और ज़िक्र अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और हज़रत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु के दस्ते रास हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के ग़ुलामों का भी तज़किरा होगा, जो आपने कहा कि औलियाए कराम। जी बिल्कुल। तसव्वुफ़ है क्या, पहले अगर हम इस बात को समझ लें तो बात आसान हो जाए। अली कौन है ये कोई नहीं समझ सका, इस राज को सिर्फ नबी समझते हैं और अली समझते हैं, माशरा नहीं समझ सकता। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात क्या है, उनकी शख्सियत क्या है, और उनमें जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़वास अता फ़रमाए थे, वो हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की निगाह अनवर का कैसा फैज़ था जो उन्हें अता हुआ। अगर इसको लोग समझ लें तो हज़रत अली के दरवाजे से कभी उठे ही नहीं। क्या बात है, क्या बात। सारी ज़िंदगी में ही बसर करें जुब्बा साई में। बक़ौल ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के बैत का मकसद सिर्फ हाथ में हाथ दे देना नहीं है, बल्कि ऐसे हाथ देना है कि जो अपने बुज़ुर्गों माने मुरादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी से लेकर वहाँ तक ये सारा सफ़र इतनी आसानी से तय हो जाए कि हुजूर की बारगाह में रसाई हो जाए। क्या बात है। तो हुजूर की बारगाह तक रसाई का ज़रिया अली है, सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हदीस बहुत सारी हैं, तिरमिज़ी की भी हैं और मनाक़िब के अंदर भी हैं, मुस्तदरक की भी हवाले मेरे ज़हन में आ रहे हैं। लेकिन एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है, एक होता है उमूमी एतबार से कि मुझे इससे प्यार है, और एक जो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होती है वो अमर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। अमरनी, मुझे हुक्म दिया गया है। किस बात का हुक्म दिया गया है? कि मैं अली से प्यार करूं। अब ये सहाबी हैं, कोई मामूली लोग नहीं है कि 4 लोगों से प्यार करना है, उनमें सबसे पहले जो नाम है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। हदीस सहीहा, हदीस हसन है, ये मौजूद है। इसके बाद हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने जिस मोहब्बत के साथ ये फरमाया कि अगर मोमिन में और मुनाफिक में तफरीक करनी है या पहचान करनी है तो समझ लेना कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, और जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा वो मुनाफिक है। क्या अब मुनाफिक की सज़ा कुरान करीम ने क्या तजवीज़ की है? कुरान करीम फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फल। ये मुनाफिकीन कौन है? जहन्नम के सबसे आखिरी दर्जे में, सबसे नीचे इनको फेंका जाएगा। और ये वो मुनाफिकीन है जो बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं हमारी ही तरह। मस्जिद दरार बनाई थी ना, मस्जिद दरार बनाकर ये कोशिश की थी मुसलमानों को धोखा देने की, लेकिन अल्लाह वालों को और नबी वालों को कभी धोखा नहीं होता, क्योंकि उनकी पहचान मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मसाजिद, महफिल, मकाबिर या औलिया कामिलीन की मजालिस के आम जो एतबारात हैं, इन सब की पहचान ये है कि जब बैत की जाती है तसव्वुफ़ में, क्योंकि मैंने जुमला कहा था तसव्वुफ़ क्या है, बक़ौल शेख कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि बैत
اس تصوف کو اور اس تصرف کو کہتے ہیں جو اپنے مرشد کے طفیل حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس وعدے پر قائم رکھنے کا نام ہے کہ شریعت اور طریقت کبھی ساقط نہ ہو۔ بے شک آج ہم نے تصوف کو چونکہ سمجھا نہیں ہے اس لیے اس کا رد کرنا شروع کر دیا ہے۔ تصوف عین شریعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی خادم نے عرض کیا کہ مولا کائنات آپ یہ فرمائیے کہ آپ میں یہ طاقت کہاں سے آئی، آپ میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جی 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 تو کتنا خوبصورت جملہ ہے، کہا کہ جب سے میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، معنی مرادی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، پھر سب طاقت ہی طاقت مجھ میں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو خیبر ہو یا منافقین کا مقابلہ ہو، معاشرتی استدلال ہو یا علم کا محور ہو، مراکز علمی میں فقہی مباحث ہو یا احادیث کے پرتوں کو سمجھنے کا اثر ہو، اس سب میں کہیں جہاں کہیں جلوہ نظر آتا ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ ترکت فیکم امرین، یا میں تمہارے درمیان دو اصول زندگی چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرا گھرانہ۔ کیا بات ہے۔ اور اس گھرانے کی جو عظیم تر شخصیت ہیں حضور کے بعد وہ ذات علی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو بس میں نے یہ بات اس لیے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے مختصراً تعارفی جملوں میں، کیونکہ قبلہ علامہ صاحب موجود ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کی حق تلفی میں کروں، تو علامہ صاحب بھی وہی کہیں گے جو میرے دل میں ہے، میں بھی وہی کہوں گا، کیونکہ ہم سب علی والے ہیں، اور جو اولیاء کاملین کے غلاموں میں ہوتے ہیں سب کی زبان ایک ہوتی ہر عاشق ہے، علی، انداز الگ ہوتے بالکل بے ہیں۔ شک، ہر عاشق علی ایک ہی بات یہ کرے۔ قول پڑھیں گے من کنت مولا فہذا علی مولا، تب بھی وہی بات ہے، اور اگر یہ منقبت پڑھیں گے تب بھی یہی بات ہے۔ اس پر رضا نے ختم سخن اپنا کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ مفتی صاحب تعالیٰ آپ کی جانب آتا ہوں، حضرت علی جو ہے منبع ولایت ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ نے جس موضوع کو شروع کیا اصلاح احوال کے لیے، تصوف کا موضوع، اور اس کی ابتدا جس شخصیت سے کی، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے جامع انداز میں دریا کو کوزے میں بند کر دیے اور کافی سارے پہلو انہوں نے سمیٹ دیے ہیں تنگی وقت کے باوجود۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، تصوف اپنے عنوان کے تحت اسے تزکیہ کہا جائے، تصوف کہا جائے، اصلاح احوال کہا جائے، یا اسے احسان کہا جائے حدیث کی زبان میں، یہ سب عنوانات جیسے بھی ہوں، اس کے اندر جو چھپی ہوئی حقیقت ہے اس کا کوئی بھی فرد بشر انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک، بے شک۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو 4 بنیادی فرائض دے کر بھیجا، ان میں ایک ہے وَيُزَكِّيكُمْ، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے تو تزکیہ فرما دیا اپنی تعلیمات سے بھی، اور تعلیمات سے بھی بڑھ کر اور تعلیمات سے پہلے محض اپنی صحبت سے اور اپنی نگاہ کرم سے، اور جنہوں نے وہ تزکیہ کا فیض، تصوف کا فیض، روحانیت کا فیض، ولایت کا فیض براہ راست آقا علیہ السلام سے حاصل کیا، یوں تو وہ تمام صحابہ کرام ہیں، مگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا غدیر خم کے موقع پر، جب آقا علیہ السلام نے ان کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور ہوا ولی جو کل مؤمن، یہ ہر مؤمن کے ولی ہیں۔ تو ولی جب ان کو ڈکلیئر فرمایا آقا علیہ السلام نے حکم ربی سے تمام مومنین کے لیے، تو ولایت کا سرچشمہ حضرت مولا کائنات ہوئے۔ جب وہ ولایت کا سرچشمہ ہیں تو یہاں پر نہ لفظ ولی سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ لفظ ولایت سے کوئی بھاگ سکتا ہے، بے شک، نہ ان کے منصب ولایت کا کوئی انکار کر سکتا ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے 2 طبقات کا ذکر کیا جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، وہ پھر اس ولی اور ولایت کی تعویل میں، وضاحت میں جا کر تو کوئی بائی پاس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت محبت بھی ہے، ولایت در حقیقت کامل اعتبار سے
किसी का तुम हमारे ऊपर हुक्मरान होना और हम में से किसी का कामिल तौर पर उसके ताबे होना, वाह वाह वाह, ये विलायत के अंदर ये माना पाया जाता बात है। लिहाजा इस एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है और मोमिनीन तुम्हारे वली हैं, वो जो तकवा वाले हैं, वो जो नमाज कायम करने वो जो वाले तकवा वाले हैं, हैं, वो जो यहाँ पर। ज़कात जी, अदा जी, करने जी, वाले हैं, वो जो रुकू करने वाले हैं। जी। तो जब अहले ईमान का वली होना कुरान बयान कर रहा है और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस विलायत का ताज जिनके सर पे रखा हज़रत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तो लिहाजा आप ही सरचश्मे विलायत हैं और बेशक, पूरी बेशक। उम्मत के अंदर फैज़ान विलायत आप ही के दरवाजे से जारी व सारी है। जिसे जो मिला है वो हज़रत मौलाए कायनात की निस्बत सगाना से बेशक बेशक। वो एक जगह फरमाते हैं या अली मजहर आयात तुझे जान गए, या अली मजहर आयात तुझे जान गए, हद से गुजरे जो नुसैरी तो खुदा मान गए, लाख डाले तेरी तस्वीर पे पर्दे लेकिन फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। क्या बात है, क्या बात है। अबू मोहम्मद साहब, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन पहले एक ब्रेक का बोला जी, जाता है। बिल्कुल, जी, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या बात। हमारा नबी तीरगी में उजाला, हमारा नबी रोशनी का हवाला, हमारा नबी गैबदा कमली वाला, हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी बग़ैर गम में किनारा, हमारा नबी चश्मे आलम का तारा, हमारा नबी आमिना का दुलारा, हमारा नबी अपने हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। और एक बड़ा मैसेज, दर पे गैरों के ज़हमत ना फरमाइए, भीग लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला
جام کو سر کوئی دم میں پیجے ہے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجے غم زدوں کو رضا مجھے دیجے غم زدوں کو رضا مجھے دیجے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا سبحان اللہ. شوہر صاحب اگر اجازت ہو تو میں ایک آدھ سوال بریک کیا. ناظرین اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. مولا کائنات تو وہ ذات ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو کہ علم کے دروازہ ہیں اور کہا گیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دلوں میں بغض رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی ہوں بابوہا، اس جانب آپ نے اشارہ کیا. آپ ایک بات بتائیے، آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اور پھر مجھ سے ہی پڑھنا بھی چاہیں گے. علم کہاں سے آئے گا؟ بالکل جب علم نہیں آئے گا تو پھر وہی آئے گا جو ہے لوگوں میں. بے شک. جواب ملا نا. بالکل کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو محبوب ہے اس کا ادب کرو تب علم آئے گا. بے شک بے شک. نہ تم شہر کا ادب کرو نہ باب علم کا ادب کرو اور پھر یہ کہو کہ مجھے علم ہے اور میں جانتا ہوں. کیا بات ہے. تو پھر اس کا جواب تو وہاں سے آتا ہے انی عالم ما لا تعلمون. کیا جانتے ہو ہے کیا جانتے ہو تو کچھ بھی نہیں جاننا تھا وہ جانا نہیں. جانا نہیں. اور تم کیا جانو گے علی کو جس کے لیے مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہاں کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کے چہرے سے پیار کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے. کیا بات ہے. سبحان تم تو یہ علی کی بات کہتے ہو، وہ تو علی کے بیٹے کے لیے کہتے ہیں حسین و منی وہ انا من الحسین. جب کوئی فرق ہی نہیں ہے اور گھرانہ ایک ہے. بقول اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سب گھرانہ. سبحان اللہ. کیا بات. تو نور سے نار کی کیا نسبت؟ نوری ہونے کے لیے نور سے نسبت رکھنا ہوگی. بے شک. بالکل. تو علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا، علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا، علی سے نفرت وہ کرے گا نعوذ باللہ من ذالک جس کو اپنی آخرت خراب کرنا ہوگی. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خلفائے راشدین میں سارے مراتب، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ان کا کیا مرتبہ مقام، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن ابی طالب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے مراتب کو مناقب کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکا اس لیے کہ زبان مصطفیٰ نے ان کے مراتب بیان کر دیے ہیں. بے شک. بالکل. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. عمر ہوتا. اور جس کے لیے آیت قرآنی کے اندر تذکرہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابوبکر تم غم زدہ مت ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے کا مطلب نبی نے تائید کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تیرے ساتھ ہے. تو اب عثمان ابن عفان کو، تو یہ جتنے بھی صحابہ ہیں یہ وہ اولیاء کاملین ہیں کہ جن کے دروازوں سے علم بڑھتا ہے. بے شک. بالکل. اور پھر صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا. اب یہ صدقہ لینے نور کا، اب یہ صدقہ بھی لینے نور کا تارا آتا ہے اور نور والے نور تقسیم بھی کرتے ہیں.
تو یہ سب حب مصطفیٰ ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی کو نہ اس زمانے میں لوگ سمجھ سکے نہ آج سمجھ سکے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. علامہ صاحب آپ نے جو باتیں کہی ہیں نا, جو ولایت کی, اس میں جو ولایت کا تصور, ولایت فقیہ کا تصور یا ولایت کبریٰ کا تصور یا ولایت جو ودیت کردہ ہوتی ہے مصطفیٰ کریم کی طرف سے, جن ولایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا جس میں اقالیم بھی آتی ہیں اور اقالیم میں پھر وہ سارے مقامات بھی آتے ہیں, جبروت, ملکوت, فلاں 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 صاحب, ان کو یکجا کیجئے آپ. تو مقامات فنا کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ فنا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ مصطفیٰ کریم کی ذات انور میں ابدی بقا نہ مل جائے. تو یہ فنا و بقا کے فلسفے کو سمجھنے والا علی تھا, اور علی نے جس سلسلے میں دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلسلہ قادریہ ہے. اور یہ جتنے سلاسل قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, رفاعی اور دیگر سلاسل, یہ سب کے سب مولا کائنات مولا علی کے دروازوں سے نکل رہے ہیں. بے شک بالکل. اور جو رنگ نظر آتا ہے حضرت علی کا, وہ نظر کیا ہے, علی میں تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں. قبلہ علامہ صاحب, میں تو اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں, تم امانتیں لوگوں تک پہنچا کر تم بھی آ جانا, اور تم میرے بستر پر سو جاؤ. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ایک عام انسان ہو اور دشمن نے گھر کو گھیرا ہو, اس کیفیت میں ایک پل کے لیے تو خوف آتا ہے نا. بالکل بالکل. لیکن اگر وجود مسعود کا اثر یعنی حضور کی ذات کا اثر نور کا پرتو علی بن جائے اور علی پر نور مصطفیٰ پڑ جائے تو پھر خوف کہاں سے آئے گا؟ وہ خیبر ہو تب بھی کچھ نہیں ہے, اور وہ دیگر جنگیں ہوں جن کو آپ غزوات کہتے ہیں وہ بھی ہوں تب بھی علی غلامی رسول میں اتنے منامک ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ پر اپنی گردن لیے پھرتے ہیں عشق میں. اسلام مصطفیٰ, اسلام جبرائیل, عشق خدا کا حبیب, عشق خدا کا کلام. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جب حکم دیا اور آپ بستر پر سو گئے تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, بلکہ تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے. تو بستر پر حکم نبی کا تھا, فیصلہ رب کائنات کا تھا کہ سو جاؤ. تو اب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, تو وحی کے حکم پر علی سوئے ہیں, اور وہی وہ رات تھی جہاں علی کو وہ مقامات عطا ہوئے نبی کی دعا سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھ سکے گا, کیونکہ مرتبہ ولایت کو سمجھنے کے لیے کچھ درجات ہوتے ہیں, اور تصوف میں درجات کے جو بنیادی آداب ہیں ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ مرشد کے دروازے پر اس طرح سے بیٹھ جاؤ کہ گویا تمہارا وجود ہے ہی نہیں. جیسے بارگاہ نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے, اور حدیث میں بھی ہے اور وہ واقعات میں بھی ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر اور جسموں پر, کندھوں پر چڑیا یا عصافیر موجود ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ادب کا سلیقہ ہو. تو بارگاہ علی میں اگر ادب نہیں ہے تو علم کہاں سے آئے گا, اور جب علم نہیں آئے گا تو دروازہ کیسے کھلے گا, اور دروازہ نہیں کھلے گا تو مدینہ تک کیسے جاؤ گے؟ ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو, خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا, مدینہ سے مدینہ چلو. اور مدینہ سے جانے سے پہلے آپ کو یہ سارے اولیاء کاملین کی نسبتیں, تعلق اور بیعت چاہیے ہوتی ہے, اور اس بیعت پر تصدیق اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کی بیعت میں اخلاص نہ ہو, شریعت کی تابعداری نہ ہو, مرشد سے وفا نہ ہو, علی سے پیار نہ ہو, اور نبی سے محبت نہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات, کیا بات ہے, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس وقت تو بس آپ نے سمجھے یہ تذکرہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. میری گزارش ہے علامہ صاحب سے, اگر آسان ہو تو خیبر کا کچھ ذکر کیا جائے مولا کائنات کے حوالے سے, جو واقعہ پیش آیا تھا اور جو علم مولا کائنات کے ہاتھ میں حضور اکرم نے عطا فرمایا. جی بہت شکریہ حضرت. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ کی ذات کے, آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ یقیناً ان میں سے ایک ایک پہلو
بہت طویل مجلس کا تقاضا کرتا ہے اور پھر بھی سمیٹا نہیں جا سکے گا۔ خیبر کی آپ نے بات کی، خیبر کی جب غزوہ خیبر کا شروع ہوا تو ایک دن گزرتا ہے، 2 گزرتے ہیں، 3 گزرتے ہیں، دن گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، کوشش جاری ہے، جہاد جاری ہے، مارکہ جاری ہے، مگر منزل نہیں مل رہی، کامیابی نہیں ہو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن شام کو، فرمایا کل صبح اللہ میں علم اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ اللہ تو جب اگلی صبح ہوئی تو بڑے بڑے سپہ سالار تھے صحابہ کرام میں سے، اور یقیناً وہ ان میں سے ہر کوئی اس سعادت کے لیے خواہاں تھا، طلبگار تھا کہ انہی کا انتخاب ہو اور یہ سعادت انہی کے حصے میں آئے۔ تو آقا علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی پکارا، فرمایا این علی، علی کہاں ہے، مولا کائنات وہ موجود علی کو نہیں تھے اس بلایا وقت۔ جائے، اور آپ سامنے تشریف نہیں رکھتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنکھوں پہ چشم کا آپ کے ایک عارضہ لاحق تھا۔ تو پھر آپ کو جب پیغام دیا گیا اور آپ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو قربان جائیں وہ بارگاہ ایسی تھی، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا آنکھوں میں اور اسی وقت شفا یابی ہو گئی، اور اسی لعاب مبارک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ کچھ دکھا دیا ہوگا کہ اس غزوہ کی حکمت عملی کیا رکھنی ہے، اللہ اکبر، اور یہ کیسے لڑنا ہے اور کہاں جا کے لڑنا کیا ہے۔ پہلو، بات کہی ہے کس پہلو پہ تو آقا علیہ السلام نے انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا کہ منزل تک راستہ کون سا جاتا ہے، وہ خالی بہانہ تھا وہ، اور پھر وہ جس طریقے سے ہوا تو ماشاءاللہ وہ سارا غزوہ اور اس کی کامیابی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ میں یہاں ایک بات اسی کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوا سوسائٹی کے اندر کہ لوگوں نے معاذ اللہ جیسے دین کو بانٹ لیا، کسی نے نماز لے لی، کسی نے روزہ لے لیا، کسی نے محبت رسول لے لیا، کسی نے میلاد کو پکڑ لیا، کسی نے سیرت کو پکڑ لیا، اور یوں تقسیم کر دیا ہر شے کو۔ ایسے ہی یہ ہوا کہ صحابہ کرام میں سے بھی ایسے تقسیم آ گئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کے جو فضائل بیان فرمائے وہ سارے فضائل اپنی اپنی جگہ پہ حق ہیں۔ خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب ہم تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تفریق کرتے جب ہم تولنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھئی یہ تولنا، یہ تقابل، یہ ترازو، یہ تیرے اور میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ فرمایا لو کنت متخذا خلالا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وہاں حضرت عمر بن خطاب کے لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہاں حضرت عثمان بن عفان کے لیے فرمایا کہ جو کامل الحیاء والایمان، اور پھر حضرت مولا کائنات کے لیے ایک تو یہ روایت فرمائی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ، آپ کا میرے ساتھ وہی نسبت اور رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ اور پھر غدیر خم کے موقع پر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اعزازات آقا علیہ السلام نے جس کسی کو عطا فرمائے وہ اپنے اس اعزاز میں یکتا ہے، لہٰذا اس سے ان کے فضائل کی بات سمجھیے، اور فضائل میں جب تقابل کے میدان میں اور اس دلدل میں کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہاں تو سارے خطرات ہیں۔ جی بالکل۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی جب تابعین کا زمانہ بھی ساتھ شروع ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ خوارج بڑھ گئے، تو جب خوارج بڑھتے چلے گئے تو اس وقت ہمیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق پیمانہ ایمان صرف ایک ہی تھا، وہ یہ کہ کننا نعرف المؤمنین بحبہم علیاً وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علیاً۔ ہمارے سامنے جب کوئی شخص آتا تھا، داڑھی بھی ہے، دستار بھی ہے، جبہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، عمل بھی ہے، ہم اگر یہ پتہ لگانا چاہتے کہ ہے کون، اصلی ہے یا نقلی ہے، مومن ہے یا خوارج میں سے ہے، تو ہم یہ کرتے تھے کہ اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دیتے تھے، اور اگر ذکر علی سن کر اس کا سینہ کشادہ ہوا، لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی تو ہم سمجھ آتے مومن ہے، اور اگر چہرے پر تنگی آ گئی تو ہم اس سے کچھ نہیں پوچھتے تھے بھئی کہاں کا فارغ و تحصیل ہے اور عمل کتنا کیا ہے، ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے۔ تو پیمانہ حق اور پیمانہ ایمان
حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دونوں معزز شخصیات کا مطلب بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ مہربانی پرفیوم کے گفٹ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، بہت ساری دینی معلومات میں آپ کو اضافہ ہو۔ مجھے اور ابو محمد صاحب کو اجازت دیجیے، لیکن اجازت سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے ایک منقبت مولا علی۔ جناب عمران حضرت مولا علی کی بات چھڑی ہے تو سید پاک کی شان پیش کرتا ہوں۔ ایک دن گزرا ہے، اس میں جو ہے وہ حضور کی آل کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ حسین جس کے لیے، حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ سیدہ ہے۔ حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ سیدہ ہے۔ ردا میں جس کی حسن بھی خود کو چھپا رہا ہے وہ سیدہ ہے، وہ سیدہ ہے، وہ عابدہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ ساجدہ ہے۔ مولا علی کی بات، علی کا چہرہ، علی کی آنکھیں، علی کا لہجہ، علی کی باتیں، علی کا لہجہ، علی کی باتیں، وہ جس کی خاطر خدا علی کو